अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। उलूमुल कुरान सीरीज़ जारी हैं, जिसमें आज से हम शुरू करने जा रहे हैं तफसीर कुरान के अहम माखिज़। और इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ मज़ीद आगे जाने से पहले हमें ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि तफसीर कहते किसको हैं, इसके लुग़वी माना क्या हैं, इसके इस्तिलाही माना क्या हैं। और बसा औक़ात हम तावील भी ये लफ्ज़ पढ़ने को हमें मिलता है। तो तफसीर कुरान और तावील, इसमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बाकायदा। तफसीर का मतलब, इसका मादा जो है वो फ़े, सीन और रे, यानी इन तीन हरूफ से मिल के लफ्ज़ तफसीर बना है, यानी डिराइव्ड हुआ है इन थ्री सिंगुलर वर्ड्स से। ठीक है, किसी चीज़ का खोलना इसके जो लफ्ज़ी मायने में आ जाता है, किसी चीज़ का खोलना, ज़ाहिर करना, किसी चीज़ से पर्दा हटाना, किसी चीज़ को वाज़े करके बयान करना, ये इसके लुग़वी मानी कहलाते हैं। और अहले इल्म की इस्तिलाह में तफसीर कुरान के मायने है कि कुरान करीम के मायने को बयान करना और मुराद खुदावंदी की तायुन करना, यानी कि कुरान करीम के माने को वाज़े करके खोल के सामने बयान करना, साथ ही साथ मुराद खुदावंदी का तायुन करना। मुराद ये है यहाँ पर कि रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान करीम के इस आयत से, इस लफ्ज़ से क्या मैसेज दिया है, उस मैसेज का तायुन करना कि रब्बुल आलमीन ने हमें क्या हुक्म दिया है, रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है, ये सब कुछ जानना तफसीर कहलाता है। मज़ीद बात कर लेते हैं कि इल्म तफसीर उस इल्म को कहते हैं जिसमें कुरान करीम के मानी बयान किए जाएं और इसके अहकाम और हिकमतों को खोल कर वाज़े कर दिया जाए। और साथ ही साथ ये चीज़ ज़हन में रखना ज़रूरी है कि वाज़े अल्फाज के साथ किसी आयत का मानी बयान करना, उस आयत से मसाइल अख़ज़ करना, उसके मुताल्लिक़ अहादीस और अक़वाले सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन बयान करना और आयत का शान नुज़ूल ज़िक्र करना, ये तमाम चीज़ें तफसीर कुरान के लिए ज़रूरी हैं। जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बयान करने के लिए इन चीज़ों का मद्देनज़र रखना लाज़िम व मुल्ज़िम है। ठीक है, और इसके साथ साथ जिन कुल चीज़ों से बहस की जाती है तफसीर कुरान की अगर बात की जाए तो उनमें सबसे पहले जो बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन ये 6 मेन हैं जिनको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि अल्फाज कुरान की अदायगी के तरीके, कुरान करीम के अल्फाज को अदा करने का तरीका, अल्फाज कुरान का मफ़हूम, उनसे जो मफ़हूम हमें हासिल हो रहा है वो जानना, अल्फाज कुरान के इनफरादी अहकाम और अल्फाज कुरान के तरकीबी अहकाम। इन दोनों से क्या मुराद है, इनफरादी अहकाम और तरकीबी अहकाम के लफ्ज़ अगर सिंगुलर है, एक लफ्ज़ है, तो वो क्या मायने दे रहा है, वो दूसरे लफ्ज़ के साथ मिल रहा है तो उसके मायने क्या बन रहे हैं। समझ में आ रही है ना। इनफरादी एक सिंगुलर वर्ड को कहा जाता है। ठीक है, इनफरादियत से मुराद एक अकेले की बात की जाती है। तो कुरान करीम की एक आयत क्या बयान कर रही है और वही आयत किसी दूसरी आयत के साथ जुड़ के क्या मानी दे रही है, क्या बयान कर रही है, उसी को तरकीबी अहकाम कहा जाएगा। ठीक है, तरकीब कहते हैं लफ्ज़ों का लफ्ज़ों के साथ जुड़ना, आयत का आयत के साथ जुड़ना। तो अगर एक आयत कुरान करीम में इब्तदाई पारा में आ रही है, उसको किसी उस आयत के साथ जोड़ना जो पिछली ही आयत को वाज़े करके खोल के बयान कर रही है, ऐसे अमल को तरकीब कहा जाता है। तो तफसीर कुरान में हम कोई लफ्ज़ हो, ख्वाह वो कोई आयत हो, वो अकेली क्या हैसियत रखती है, अकेली क्या मायने रखती है, और अगर वो किसी दूसरे लफ्ज़ या किसी दूसरे आयत के साथ मिल जाती है तो उसके मायने में किस तरह से फ़साहत व बलागत आ जाएगी, इस चीज़ के जानने को भी तफसीर कहा जाता है। तरकीबी हालत में अल्फाज का मजमूई मायने। अब यहाँ पर अगर पहले 2 पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं, इनफरादी अहकाम और तरकीबी अहकाम, तो आपको ये सेकंड लास्ट जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा कि तरकीबी हालत यानी कि लफ्ज़ आपस में जुड़े हुए हैं, आयात आपस में एक दूसरे के साथ हैं, उन
اس حالت میں وہ قرآن کریم کی آیت یا وہ لفظ ہمیں کیا میسیج دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ کیا ہے، آیات قرآنی کا پس منظر، جس کا میں نے پچھلی سلائیڈ میں بھی ذکر کیا کہ شان نزول کا علم، پس منظر کا، کن حالات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان تمام چیزوں کی بحث ہمیں تفسیر قرآن میں ملتی ہے۔ الغرض یہ کہ ان چیزوں کا جاننا تفسیر قرآن کو جاننے کے لیے لازم و ملزم ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں تاویل کی۔ طویل کے معنی ہے پھیرنا یا لوٹانا، اور اہل علم کی اصطلاح میں طویل سے مراد یعنی لفظی معنی کیا ہے، پھیرنا یا لوٹانا۔ اب ہم اصطلاحی معنی پہ آئیں گے تو ہمیں اور ہماری مراد حاصل ہو جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کریم کے الفاظ اور جملوں کو ان کی اصل مراد کی طرف لوٹانا، ظاہری معنی سے ہٹا کر ایسے معنی کی طرف لوٹانا کہ جس کا وہ لفظ قرآن و سنت کے مطابق احتمال رکھتا ہو۔ اب یہ بات میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، مثال دیتی ہوں۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے، جو آپ سب نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق وہ لفظ احتمال بھی رکھتا ہو، کون سا؟ جو ہم معنی رکھ رہے ہیں اس آیت کا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت ہے یخرج الحی من المسجد و یخرج المیت من الحی، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو کہ زندہ سے مردہ کو نکالتی ہے اور مردہ سے زندہ کو۔ اب اس کی تفسیر اگر ہم بیان کریں گے، اس کی تفسیر پر بات کریں گے تو ہمیں علماء کرام کے ارشادات، فقہاء کے ارشادات کی روشنی میں بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ واضح مراد اس کی یہی ہے کہ اللہ اپنی قدرت یہاں بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے وہ مردہ سے زندہ کو، یعنی ایک بے جان انڈا ہوتا ہے، اس مردہ انڈا میں سے زندہ کو کس طرح اس کے اندر ذی روح ایک چوزا، ایک چھوٹا جانور جو انڈے میں سے نکلنے والا ہو، کوئی بھی، وہ جس طرح پرندے ہیں، وہ پرندے انڈوں کے ذریعے وہ پیدا ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کس طرح سے ان کو پیدا کر رہا ہے، یخرج الحی من المیت، پھر ویخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردہ کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی مثال بھی اسی انڈے کی لے لیں کہ وہ ایک زندہ مرغی انڈا دیتی ہے اور وہ انڈا بے جان ہے۔ زندہ مرغی بے جان چیز دے رہی ہے، لیکن اس بے جان چیز میں سے دوبارہ زندگی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ تفسیر ہو گئی۔ اب اس کی تعویل کی اگر بات کریں تو علماء کرام فقہاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کافر گھر میں مومن بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ ظالم سے کسی ایماندار کو، کسی نرم دل کو پیدا کر دیتا ہے۔ باپ ظالم تھا، ظالم بادشاہ تھا، لیکن بیٹا آیا، اس نے جب جائیداد سنبھالی تو اس نے پھر عدل اور انصاف عام کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مختلف معنی جو اس آیت کے حوالے سے اخذ کیے جا رہے، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ بیان کرنے پڑھنے والا شخص خود سے کہہ دے اس کا معنی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، بھئی وہ آیت کا جو معنی اس سے تعویل نکالی جا رہی ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی قرآن و سنت کے مطابق وہ لفظ معنی دینے کا احتمال بھی رکھتا ہو، خود سے نہ اس کو اخذ کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے یہ میں نے تعویل نکالی۔ انسان اگر اس آیت کی تعویل نکال رہا ہے تو اسے قرآن و سنت کو مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ بات بھی مد نظر رکھنے والی ہے کہ جو عربی زبان ہے وہ نہایت فصاحت و بلاغت والی زبان ہے، اور اس زبان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک لفظ بے شمار معنی رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آیات ہمیں واضح معنی نہ دیتی ہوں تو ہمیں اس کے لیے اہل عرب کے لب و لہجے، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کے اس ایریا میں بولے جانے والی جو زبان ہے اس کے مطابق اس لفظ کا کیا معنی نکلتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی آیت سے جو تعویل نکالے، یعنی کسی لفظ کو اس کی اصل مراد کی طرف پھیر دیا جائے۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں تعویل کا جو مادہ ہے، جس طرح تفسیر کا ہم نے پڑھا تھا 3 حروف سے مل کے بنا ہے، ویسے الف، واو اور لام کا مادہ عربی زبان میں کسی شے کی طرف لوٹنے کے مفہوم میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی آل ہیں، یعنی وہ کسی بڑے شخص کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ مثال دے رہی ہوں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری آل یہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے نسب کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے آل فرعون، فرعون کی آل، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرعون کا نسب نہیں، اس سے مراد ہم نہیں لے سکتے، واضح جو معنی ہمیں نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں ہم وہ نہیں لے سکتے، ہم اس کے پیروکار لیں گے۔
آل فرعون میں اس کے پیروکار آ جائیں گے جو اس کے ساتھ غرق ہوئے تھے، جو اس کے ساتھ اس کو خدا ماننے پر انہوں نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا تھا، اور وہ فرعون تو غرق ہوا ہی، ساتھ ان کو بھی لے کے ڈوبا، ٹھیک ہے۔ تو آل فرعون کا مطلب فرعون کی اولاد نہیں ہم یہاں پر لیں گے، بلکہ فرعون والے یعنی فرعونی لیں گے۔ تو وہ فرعونی کی اطاعت کرتے تھے اور اسی کو اپنا معبود یعنی حاکم اور پیشوا سمجھتے تھے۔ اس معنی میں کسی عبارت کو اس کے اصل مفہوم کی طرف لوٹانا طویل ہے۔ یعنی عبارت ہمارے سامنے تھی، آل فرعون یعنی خاندان یا نسب کی بات کی جا رہی، لیکن ہم نے اس کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال دیا، لٹا دیا ان الفاظ، ان معنی کی طرف جو کہ اصل اس آیت کا، اس لفظ کا احتمال رکھتے تھے۔ اسی لفظ اس طرح سے بولنے کو، اس طرح سے الفاظ کی ادائیگی کرنے کو، اس طرح سے کوئی چیز ڈرائیو کرنے کو طویل کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح تفسیر قرآن جو ہم بیان کرتے ہیں، تفسیر لفظ یہ قرآن کریم میں کہاں سے ثابت ہے؟ یہ لفظ قرآن کریم میں موجود ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، سورۃ الفرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 33، اس میں یہ لفظ جو ہے تفسیر یہ مذکور ہے عربی میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تعویل کی تو وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں بھی دیکھتے ہیں لفظ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تفسیر کا لفظ ہے قرآن میں ایک ہی بار آیا، جو ہم نے سورۃ الفرقان کا ریفرنس پڑھا، جبکہ تعویل کا لفظ کل 17 مرتبہ آیا ہے۔ یہ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے میں آپ کو بتا رہی تھی۔ تفسیر و تعویل میں اگر فرق کی بات کر لیں تو اس کا فرق کچھ اس طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے کہ تفسیر اور تعویل کے الفاظ عموماً ہم معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور بعض مائنر سا فرق بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور بعض اہل علم ان دونوں کے درمیان یہ فرق کرتے ہیں کہ تفسیر کا لفظ زیادہ تر مفرد الفاظ کی تشریح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تعویل کا لفظ جملوں کا مفہوم بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بعض حضرات فرماتے ہیں جس فکرے کا مفہوم قطعی طور پر متعین ہو اور اس میں کسی دوسرے مفہوم کی گنجائش نہ ہو، ایسے مفہوم کو بیان کرنا تفسیر کہلاتا ہے، یعنی جس کے معنی قطعی ہیں، رب العالمین کی طرف سے واضح ہیں، اقیم الصلاۃ، اللہ احد، یہ واضح ہیں، اس میں کسی دوسرے معنی کی ملاوٹ کی نہ تصور ہے، نہ گنجائش ہے، نہ ضرورت ہے، تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ تفسیر قرآن ہے۔ جبکہ تعویل کیا ہوگا کہ جہاں متعدد معنی کا احتمال ہو وہاں غور و فکر کرنے کے بعد ایک پہلو کو متعین کرنے کا نام تعویل ہے۔ یہاں تک کہ لیکچر میں اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، کوئی کنفیوژن ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی اور مثال لینی ہے ان دونوں کو سمجھنے کے لیے آپ پوچھ لیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں تفسیر قرآن کے اہم ماخذ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔